रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व तबाइहि व ihsan इला यौमिद्दीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, डियर ऑडियंस, अब मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ लेके आया हूँ। वो ये है जो कि 10th और 12th के बाद आपको क्या करना है अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, और ताकि आप दुनिया में अपना मुकाम बना सकें। तो ये चीज़ सिर्फ़ ये हर इंसान के लिए ज़रूरी है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको पता चले कि उनके बच्चे को क्या करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर इंसान को गौर से समझना चाहिए, जानना चाहिए इस बात को, और उसी हिसाब से अपने बच्चे को मोल्ड करना चाहिए उस प्रोफेशन में जिसमें उनका इंटरेस्ट है, और जिसमें वो अच्छा कैलिबर कर सके, परफॉर्म कर सके। तो आइए हम सबसे पहले जो बताना चाहेंगे कि वो ये है कि जो नॉर्मली आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एकेडमिक स्ट्रीम में बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। तो ये इस नुकसान से बचने के लिए आपको एकेडमिक स्ट्रीम को, यानी कि जो जनरल पढ़ाई है स्कूल्स की, कॉलेजेस की, उसको समझना बहुत ज़रूरी है। वो उसमें ये है कि देखिए, आपको आजकल बच्चे शॉर्टकट में जाना चाहते हैं। उनकी लाइफ ये है कि बस नहीं, मैं कुछ बस कॉमर्स कर लूँ और कुछ बिज़नेस कर लूँ, या कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहिए। कुछ बच्चे मेहनत करते हैं, कुछ बच्चे शॉर्टकट में जाना चाहते हैं कि कुछ भी कर लूँगा, या चलो 12th कर लूँगा, फिर किसी भी इससे और फिर कुछ कर लूँगा। तो ऐसे नहीं काम चलेगा। उसके लिए आपको प्रॉपर विज़न होना चाहिए कि आपको कौन सी स्ट्रीम चूज़ करना है, और वो किस तरफ लेके जा रही है, और वो क्या बनना है। तो देखिए, आपको, मेरा तो ये है कि मैं इस चीज़ पे आपको ज़ोर दूंगा कि किसी भी हाल में आप कोशिश करें कि 10th के बाद 10+2 साइंस से करें। क्योंकि देखिए, यहाँ पे जो डायग्राम दिखाया गया है, इस डायग्राम में साफ ये बताया गया है कि आप अगर 10th के बाद आप 12th साइंस से करते हैं, तो आप उसके बाद कॉमर्स से भी, साइंस से भी बीएससी बैचलर एक डिग्री ले सकते हैं, या बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं, या मेडिकल कर सकते हैं, और या नहीं तो आप कॉमर्स भी कर सकते हैं, बीकॉम, और या फिर आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स ही बैचलर लेंगे तो कॉमर्स ही स्ट्रीम में रहेंगे, या बहुत बहुत तो आप आर्ट्स स्ट्रीम में आएंगे, साइंस स्ट्रीम में नहीं आ सकते। उसी तरीके से आर्ट्स स्ट्रीम में है तो फिर बस ये वन वे चलता है। आर्ट्स है तो इंटरमीडिएट 12th आर्ट है तो फिर आर्ट्स है, फिर बैचलर आर्ट्स है, फिर मास्टर आर्ट्स है, फिर इसी तरह से पीएचडी आर्ट्स है। तो यहाँ पे आपको ये गौर करने की बात है कि 12th अगर साइंस से किया तो दुनिया की सारे रास्ते खुल जाते हैं, सारे रास्ते, लेकिन और दूसरे स्ट्रीम से नहीं। तो इसलिए हमें अपने लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रखना है कि हम 10+2 जो है वो साइंस से करें। और इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े बड़े फार्मूलेज और ये वो को भी याद करें। आप अगर किसी भी तरीके से उसमें जो क्वेश्चन आंसर ऐसे भी हैं जिनको आप पास करके आप 61% भी मार्क्स ले आएंगे, तो आप हर दुनिया के हर कंपटीशन में भी बैठ सकते हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 95, 98, 99% मार्क्स लाएँ या 100% मार्क्स लाएँ। मेन चीज़ है आपको रियल नॉलेज होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी साइंस का या टेक्नोलॉजी का। तो ये चीज़ आपको होना चाहिए। मार्क्स आपका कुछ भी हो, मार्क्स इतना होना चाहिए कि बस आप अपीयर हो सके नेक्स्ट लेवल में। बाकी आपको सेल्फ स्टडीज़ और अच्छे से स्टडीज़ उसको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ताकि हर कंपटीशन को आप क्लियर कर सकें। इस बात को जानना ज़रूरी है। और उसी तरीके से आप जैसे टेंथ के बाद 12 करते हैं, 12 के बाद बैचलर करते हैं, बैचलर के बाद मास्टर करते हैं, मास्टर के बाद पीएचडी करते हैं। अगर आप पीएचडी कर लेते हैं, अगर साइंस से करते हैं, या आर्ट्स से करते हैं, या कॉमर्स से करते हैं, या टेक्नोलॉजी से करते हैं, तो आप एक बहुत ही अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, इनोवेशन कर सकते हैं न्यू प्रोडक्ट्स का।
تو یہ آپ کے جس میں آپ بہت زیادہ آپ کی ہائی ارننگ بھی ہو، ہائی پیڈ جاب بھی ملے گا آپ کو، اور آپ اس لائق ہوگے دنیا میں کسی کے کام آ سکیں گے، اور دنیا میں اپنی زندگی بھی خوشحال رکھیں گے اور دوسروں کی زندگی میں بھی خوشیاں لا سکیں گے۔ تو یہ آپ کو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس کو آپ کو دھیان دینا ہے۔ آئیے نیکسٹ لیول ہم پہ چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ کو انجینئرنگ اسٹریم میں، تو آپ کو سب کو پتہ ہی ہے کہ ٹینتھ کے بعد آپ ڈپلومہ انجینئرنگ کر کے بیچلر انجینئرنگ بھی کر سکتے ہیں۔ دو طریقے سے ہے، یا پھر آپ ٹینتھ کے بعد ٹویلتھ کریں پھر ڈائریکٹ بیچلر انجینئرنگ میں جائیں۔ تو اگر آپ ٹینتھ کے بعد ڈپلومہ کرتے ہیں، ڈپلومہ کے بعد بیچلر کرتے ہیں، پھر ایم ٹیک کرتے ہیں، پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو آپ ایک اچھے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، اور آپ بہت ہائی پیڈ جاب آپ کو ملے گی، آپ کی زندگی اچھی رہے گی، اور آپ بہت کچھ دنیا میں کسی کے کام آ سکیں گے۔ اور دوسرا اسٹریم یہ ہے کہ 10+2 کے بعد ڈائریکٹ بیچلر میں آئیے، تو جو آپ کو سوٹیبل ہو آپ کر سکتے ہیں، اپنے سوٹیبلٹی کے حساب سے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ انجینئرنگ اسٹریم میں بہت سارے طرح کے انجینئرنگ اسٹریمس ہیں، جیسے الیکٹریکل ہے، الیکٹرانکس ہے، ٹیلی کمیونیکیشنس ہے، میکینیکل ہے، آرکیٹیکچر ہے، کمپیوٹر سائنس ہے، کیمیکل انجینئرنگ ہے، پیٹروکیمیکل انجینئرنگ ہے، ٹیکسٹائل، بایو میڈیکل، انوائرمنٹل، ہارٹیکلچر یعنی ایگریکلچر ٹائپ سے ریلیٹڈ، اینڈ نیوکلیئر انجینئرنگس ہیں، میٹیریلس انجینئرنگس ہیں، میرین انجینئرنگس ہیں، آٹو موبائلس، ایرونیٹکس، ایرو اسپیس انجینئرنگس وغیرہ وغیرہ ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر آپ جیسے کار وار بنانا چاہتے ہیں تو آٹو موبائلس سے انجینئرنگ کریں گے، اگر ایروپلین وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یا ان کے مینٹیننس انجینئر بننے ہیں تو آپ بننا چاہتے ہیں تو آپ ایرونوٹیکل سے انجینئرنگ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ ایگریکلچر میں تو ہارٹیکل انجینئرنگ کر سکتے ہیں، آپ الیکٹریکل انجینئرنگ الیکٹریکل میں کریئر اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو الیکٹریکل میں، تو بہت ساری اسٹریمس ہیں، آپ جس کو چاہے کر سکیں۔ ہر جس میں بھی آپ ماسٹر یا پی ایچ ڈی کریں گے تو بہت ہائی پیڈ جاب آئے گی۔ بیچلر ڈگری میں بھی آپ کو اچھی ملے گی، لیکن بہتر ہے کہ آپ ماسٹر اور پی ایچ ڈی کریں تاکہ آپ کی زندگی سب سے اچھی گزرے۔ اس کے بعد تو یہ یہاں بتاتا چلوں کہ آپ کو ٹینتھ سے تو ڈپلومہ ہے، اور ٹویلتھ سے اگر کرنا ہے تو فزکس، کیمسٹری، میتھ کرنا پڑے گا انجینئرنگ کے لیے۔ اسی طریقے سے پھر یہ ہم ابھی میڈیکل اسٹریم ہے، اس میں ٹینتھ کے بعد ٹویلتھ کرنا ہوتا ہے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی سے، اس کے بعد ایم بی بی ایس یا ایم بی بی ایس کرنا ہوتا ہے۔ ایم بی بی ایس کے بعد دو اسٹریم نکل جاتا ہے، ایم ڈی کا ایک، یا تو ایم ایس کا، یعنی ایم ڈی یعنی ڈاکٹریٹ ان میڈیسن، اور ایم ایس یعنی ڈاکٹریٹ ان سرجری۔ اب اس کے بعد آپ یا تو ایک بہت ہی کامیاب ڈاکٹر بن جائیں گے، میڈیکل کنسلٹنٹ بن جائیں گے، یا آپ ایک بہت ہی کامیاب سرجن بن جائیں گے انشاءاللہ، اور آپ اپنا نرسنگ ہوم وغیرہ، ہاسپٹل وغیرہ کھول سکتے ہیں۔ اور یہی نہیں، آپ اس میں بہت سارے اسپیشلائزیشن ہے، جیسے میڈیکل کنسلٹنٹ اپنے رسپیکٹیو اس فیلڈز میں جنرل فزیشین ہے، انٹرنسٹ ہے، آرتھوپیڈکس ہے، کارڈیولوجسٹ ہے یعنی دل وغیرہ کے لیے، نیوروز ہیں، اسکن کیئر ہیں، اسکن کینسر سے اسپیشلسٹ ہیں، گائنیکولوجسٹ ہیں، آپتھالمولوجسٹ ہیں، ڈینٹسٹ وغیرہ۔ تو اس کے الگ الگ اسٹریمس ہیں، تو یہ اس میں آپ جس میں اسپیشلائزیشن کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو ویل نون ہے، یہ آپ کو سب کو پتہ ہوگا، بہرحال پھر بھی میں بتا دیا میں نے تاکہ آپ کو ایک ریوائز ہو جائے۔ نیکسٹ یہ ہے لیول کہ آپ کو میں ایک فارمیسی اسٹریم ہے، جو آپ کو پتہ ہوگا کہ فارمیسی یعنی اس میں آپ کو ایلوپیتھک یعنی انگریزی دوا بنانا سکھایا جاتا ہے، اور اس کی مینوفیکچرنگ کرنی سکھائی جاتی ہے۔ تو اس میں بھی دو اسٹریم سے آپ دو طریقے سے چل سکتے ہیں۔ ٹینتھ کے بعد ڈپلومہ کریں، ڈپلومہ کے بعد بیچلر کریں، بیچلر کے بعد ماسٹر فارمیسی کریں، پھر پی ایچ ڈی کریں۔ اور یا نہیں تو ڈائریکٹ آپ اگر دوسرے طریقے سے چلنا چاہیں تو ٹینتھ کے بعد ٹویلتھ کریں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یا میتھ سے، اس کے بعد بیچلر ان فارمیسی کریں، اس کے بعد ماسٹر ان فارمیسی کریں، اس کے بعد پی ایچ ڈی ان فارمیسی کریں، اس کے بعد آپ ایک اچھے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ بن جائیں گے، اور آپ نے نیو میڈیسنس وغیرہ انوویٹ کریں گے، ریسرچ کریں گے، اور انشاءاللہ
ڈیولپ کریں گے. تو اسی کے بعد اب آئیے ہم آپ کو ایک بائیو ٹیکنالوجی اسٹریمز بتاتے ہیں. آپ اس کے بارے میں مزید گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. ان سب چیزوں کے بارے میں جو میں بتا رہا ہوں ایک آؤٹ لائن ہے, آپ کو ایک راستہ مل رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے. اس میں بھی 2 اسٹریمز ہیں. ایک تو ہے 10 کے بعد 12 کرنا, 12 کے بعد بیچلر ان بائیو ٹیکنالوجی بایوٹیک ہے. دوسرا ہے کہ 12 پاس سائنس اسٹریم پی سی بی پی فزکس کیمسٹری بایولوجی سبجیکٹ 55% مارکس آنے ہیں. اور اس کے بعد بیچلر ان بائیو ٹیکنالوجی میں لیجیے آپ, یعنی کہ اس کے بعد یہ ایک ہی اس طرح کے اسٹریمز ہے کہ 10 کے بعد 12 کے بعد بیچلر کے بعد بائیو ٹیکنالوجی ایم ٹیک بائیو ٹیکنالوجی اور پی ایچ ڈی ان بائیو ٹیکنالوجی. اس میں آپ بہت طرح کے پروڈکٹ پروسیس اور ایگریکلچر اور میڈیسنس اور کنزرویشنس اور بایولوجیکلس آرگینزم کے بارے میں پڑھائی ہوتی ہے. اور اس میں بھی آپ میڈیسنس وغیرہ اور ایگریکلچرز وغیرہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے بایو ٹیکنالوجی کی. اور یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور ہائی پیڈ جاب ہے. آپ اس میں آپ ایک ایز اے پروفیسر بن سکتے ہیں, سائنٹسٹ بن سکتے ہیں, اور تو اس سے آپ کی زندگی بہت اچھی رہے گی اور آپ دوسروں کے کام آ سکیں گے. آپ ایگریکلچر میں میڈیسن میں کنزرویشن بایولوجیکل آرگنزم میں آپ ایک اسپیشلائزیشن ہوگی. آپ اس میں کنسلٹنٹ کے ذریعے کے طور پہ بھی کام کر سکتے ہیں. اسی کے بعد اب یہ بائیو کیمسٹری ہے. بائیو کیمسٹری بھی اسی طریقے سے ہے. 10+2 10th ہے, اس کے بعد 10+2 ہے, 50% مارکس یا اس سے زیادہ ہو. اس کے بعد تو بائیو کیمسٹری میں ایڈمیشن ہوگا, بیچلر میں, پھر ماسٹر میں, پھر پی ایچ ڈی میں تو ہوگا. اس میں بھی آپ ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, سائنٹسٹ بن سکتے ہیں, ریسرچ کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اس میں انالائسس, انڈسٹریل آپریشن, پروڈکٹ پروسیس ڈیولپمنٹ, کوالٹی کنٹرول, انوائرمنٹ کنٹرول, میڈیکلس وغیرہ میں اس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹریمز ہیں اور اس میں ہائی پیڈ جاب ہیں, بہت انٹرسٹنگ بھی ہے. اسی کے طرح سے سائنس اکیڈمک ہے. یہ سائنس اکیڈمکس میں یہ ہے کہ 10th کیا, 10th کے بعد آپ چاہے پھر 12th کیجئے, 12th میں فزکس کیمسٹری بایولوجی لیجئے یا میتھ لیجئے. 50% مارکس سے کچھ کہ جتنا بھی ہو کوئی مشکل نہیں, بس اتنا کہ آپ بیچلر میں ایڈمیشن ملے. بیچلر میں بھی آپ فزکس کیمسٹری, میتھ, بایولوجی, زولوجی کچھ بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ کو فزکس کیمسٹری اور میتھ مشکل لگتا ہے تو باٹنی اور زولوجی میں لے سکتے ہیں. زولوجی میں جو یا ایگریکلچر میں لے سکتے ہیں اور اس میں اپنی کریئر اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کے بعد ماسٹر کیجئے, پی ایچ ڈی کیجئے اور ایز اے پروفیسر بنیے, ایک سائنٹسٹ بنیے, ایک ریسرچ کیجئے اور ہائی پیڈ جاب کیجئے. اور آپ اپنی زندگی بھی بہتر کیجئے اور اپنے اپنوں کی بھی زندگی بہتر کیجئے, جو انسانیت کے کام آئیے اور لوگوں کے کام آئیے اور اللہ کی رضا حاصل کیجئے. اسی کے طرح سے آپ یہاں پہ میں بتانے والا ہوں اس اکاؤنٹ اینڈ فائنینس اسٹریم, جو آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ 10+2 کے بعد آپ 12th کرنا ہے, یا سائنس یا کامرس اسٹریم سے کریں گے. آپ اس کے بعد آپ یا تو فاؤنڈیشن کورس کر کے سی اے کر کے آپ سی اے یا سی اے میں سی ایف اے کر سکتے ہیں, جس سے آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں. جس کے بعد آپ پروفیشنل اکاؤنٹنٹ, فائنانس مینیجر, سی ایف او وغیرہ بنیں گے. تو یہ ہائی پیڈ جاب ہے اور ہر کمپنی کو ضرورت ہوتی ہے اس کی. دوسرا یہ اسٹریم ہے اس کا کہ آپ 10+2 کرنے کے بعد 10 کے بعد 10+2 کریں, اس کے بعد بیچلر کریں. بیچلر کے بعد ڈائریکٹ پھر سی اے, سی ایم اے یا سی ایف اے وغیرہ, یعنی چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کے بہت سارے اسٹریمس ہیں جو ریلیٹڈ, وہ کریں. اس کے بعد آپ اپنے کریئر کو اسٹیبلش کریں. یہ آپ کے زندگی کے لیے بہت ہی بہترین اسٹریمس ہے. اس میں یہ بنسبت سائنس کے تھوڑا سا آپ کو آسان بھی پڑے گا بہرحال, لیکن آپ کو آسانی کے لیے نہیں دیکھنا ہے. سائنس بھی آسان ہے بشرطے کہ آپ یہ, جیسا کہ میں نے بتایا کہ فزکس کیمسٹری بھی آسان ہے, آپ ذرا سا محنت کریں. اگر فزکس کیمسٹری
میتھ مشکل لگ رہا ہے تو آپ باٹنی زولوجی ایگریکلچر میں کریں. سوری. اسی طریقے سے آپ اکاؤنٹ فائنینس میں ایک اور اسٹریم ہے کہ آئی سی ڈبلیو اے کا، جس میں 10+2 کرتے ہیں، اور اس کے بعد 10+2 کے بعد سائنس اور کامرس کسی بھی اسٹریم سے، دونوں میں سے کوئی اسٹریم ہو، اس کے بعد بیچلر کریں، بیچلر کے بعد آئی سی ڈبلیو اے کریں، یا پھر آپ 10+2 کے بعد فاؤنڈیشن کورس کریں، گریجویشن یا گریجویشن کریں 60% مارکس، 55 to 60% مارکس، اس کے بعد آئی سی ڈبلیو اے کریں. تو اس میں بھی آپ اکاؤنٹنٹ، سینئر اکاؤنٹنٹ، فائنانس مینیجر، سی ایف او وغیرہ بنیں گے. بہت ہائی پیڈ اس میں بھی جاب آپ کو ملے گی انشاءاللہ. اسی کے بعد اور بھی ہے کہ آپ الیکٹریکل انجینئرنگ، ایک بہت بڑی دنیا ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں. اس میں پاور اسٹیشن، جہاں پہ پاور جنریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ڈسٹریبیوشن اس کا ہوتا ہے، اس کے ڈسٹریبیوشن بورڈ ہوتے ہیں، پینل بورڈز ہوتے ہیں، وہاں سے پھر اس کے بعد ڈسٹریبیوشن بورڈ سے سب اسٹیشن میں جاتا ہے، سب اسٹیشن سے ڈسٹریبیوشن پینل بورڈ ہوتا ہے میں جاتا ہے، اس کے بعد الگ الگ سیکشن میں ہوتا ہے. اس میں یہ بھی کافی انٹرسٹنگ ہے، اور اس میں بھی کافی اچھے جابس ہیں. اور اس میں آپ مینوفیکچرنگ آف الیکٹریکل اکوپمنٹ کہہ سکتے ہیں. اور اس میں اسٹریمز میں اس میں کچھ اور اسٹریمز بھی ہیں ایڈوانس میں، جیسے کہ انڈسٹریل آٹومیشنز، جیسے آٹومیٹک آپ کے جیسے مان لیا جیسے کہ میڈیسن بن رہی ہے تو آٹومیٹک وہ باٹلنگ کلیننگ ہو رہی ہے، اسٹرلائزیشن ہو رہی ہے، اس میں میڈیسن فل ہو رہی ہے، پیکنگ ہو رہی ہے، لیبلنگ ہو رہی ہے، نکل رہی ہے. اسی طرح سے فوڈ اینڈ ڈرنک ہے تو فوڈ اینڈ ڈرنک میں بھی اسٹرلائز ہو رہا ہے، ریفل ہو رہا ہے اور پیک ہو رہا ہے. اس طرح سے یہ سارے آٹومیٹڈ ہے. تو انڈسٹریل آٹومیشنس ہیں، جیسے آٹومیٹڈ مشین سے آپ کار مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں یا کچھ بھی چیز آپ مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں تو ہائی ٹیک، تو اس میں آٹومیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو انڈسٹریل آٹومیشن یہ الیکٹریکل انجینئرنگ کا اسٹریمز ہے یہ. تو اس میں آپ کی کریئر کافی اچھی ہو سکتی ہے اور کافی ہائی ارننگ ہے اس میں ایکسپرٹائز رکھنے پہ. اور یہ پوری دنیا میں اس کی ضرورت ہے. بڑی بڑی کمپنیاں میں اسی بیس پہ اسی ٹیکنالوجی کو یوز کر کے آگے بڑھتی ہیں. اس میں اور بھی ہے، بڑی بڑی بلڈنگ میں بلڈنگ آٹومیشن ہوتا ہے، وہ بھی ایک اسٹریم ہے. اس میں بھی پینلز ہوتے ہیں، اس میں بھی پی ایل سی بورڈ ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کنٹرول کی جاتی ہیں. موڈیولز ہیں، انالاگ ڈیجیٹل انپٹ آؤٹ پٹ موڈیولز ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، پروگرامنگس ہیں. تو یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں جو آپ اس میں جب اسپیشلائزیشن لیں گے تو آپ کو ساری چیزیں پڑھائی جائیں گی. تو یہ الیکٹریکل انجینئرنگ ہر جگہ یوز ہوتا ہے، یہاں تک کہ آٹو موبائلس میں بھی، ایئرکرافٹ میں بھی. اور اس کے علاوہ کہ آپ ڈسٹریبیوشن جو ہے کہ سٹی میں، انڈسٹری میں، فیکٹریوں میں، ہاؤسز میں وغیرہ میں جو الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے. اسی طریقے سے سول انجینئرنگ ہے. آپ اگر دنیا میں کوئی بھی کسی بھی طرح کا ماڈرن بلڈنگ بنانا چاہیں گے، ملٹی اسٹوری بلڈنگ، بڑے بڑے مالس، یا پھر آپ ہاسپیٹلس یا یونیورسٹیز، کالجز، یا بریجز یا ڈیم وغیرہ بنائیں گے تو اس کے لیے اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے، ایکسپرٹائزیشن ہونا چاہیے سول انجینئرنگ میں، تاکہ آپ اچھے سے اچھی بلڈنگ اور کو ڈیزائن کر سے بنا سکیں. آپ ایز اے کنسلٹنٹ ہوں گے جس میں آپ اس کو ڈیزائن کریں گے اور بنائیں گے، اور آپ ایک اچھی زندگی، ہائی پیڈ جاب کر سکتے ہیں. آپ اپنی انڈسٹری چلا سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں. تو جب اس کے بارے میں آپ مزید پڑھیں گے تو آپ کو ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی. اور بس تھوڑا سا محنت کرنا، یہ سب چیزیں بہت آسان ہے بس، اور کافی انٹرسٹنگ بھی ہے. اگر آپ کو تھوڑا انٹرسٹ لینا ہے. اور جب یہ اکیڈمک سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، جب آپ پڑھیں گے تو اتنا مزہ آئے گا، پروجیکٹ کریں گے تو آپ کو سب چیز آسان لگے گا. اسی طریقے سے یہ میکنیکل انجینئرنگ اسٹریمس ہے، اس میں بھی ہر طرح کے
اکوپمنٹس ہیں، مشینس ہیں، مشین پارٹس ہیں، ٹولس اینڈ ڈائس ہیں، ان سب چیزیں، میٹل شیٹ فیبریکیشنس ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ ہر جگہ کام آتی ہیں. میکینیکل انجینئرنگ بہت سی جگہ یوز ہوتا ہے. اور اس میں یہ الیکٹرو میکینیکل آٹومیشن میں بھی یوز ہوتا ہے. بڑی ہیوی مشینز میں، بڑے فیکٹریز میں، ہر جگہ میکینیکل انجینئر ہے. اور اس میں بھی آپ پی ایچ ڈی، ایم ٹیک، بی ٹیک، ایم ٹیک اور پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں. اس میں ایز اے پروفیسر بھی بن سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا تھا. اور اس میں آپ کی زندگی، آپ کی ایک بہترین زندگی ہوگی انشاءاللہ. اور آپ ایک کامیاب انسان بنائیں گے. آپ ایک انوویٹ کر سکیں گے، نئی نئی مشینیں بنا سکتے ہیں. ایسی مشینیں جیسے فار ایگزامپل پیکیجنگ ہی مشین ہے، جو کہ آپ کو کم سے کم وقت میں زیادہ زیادہ پیکٹ بنا سکے کسی چیز کا، جیسے فوڈ کا میجرمنٹ کرنے کے ساتھ. جیسے آج کل ساری پیکنگ جو بھی مشینوں کے ذریعے، آٹومیٹڈ مشینوں کے ذریعے پیکنگ ہوتی ہیں، یہ سب اس میں الیکٹرو میکینیکلس ایکوپمنٹس لگے ہوتے ہیں. اس میں میکینیکل انجینئرنگ کی ضرورت ہوتی ہے. آپ خود اس مشینریز کو، اس ایکوپمنٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، مینوفیکچر کر سکتے ہیں. آپ اس کی آپ کو یہ ہوگی، پوری ڈیٹیل پڑھائی کی جائے گی. اور اس میں سالڈ ورک ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور آٹو کیڈ ہوتا ہے، جس میں 2D 3D بنائی جاتی ہے. سالڈ ورک بہترین سافٹ ویئر ہے، جس میں آپ ماڈل اور اکوپمنٹ اور کمپوننٹ بناتے ہیں، مشین کے ڈیزائن بناتے ہیں. اس کے بعد آپ فائنل مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ایروناٹیکل انجینئرنگس ہیں کی اسٹریمس ہے. یعنی آپ ایئر کرافٹ ڈیزائن مینوفیکچرنگ کرنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں ایروپلین، یا اس کی مینٹیننس انجینئر بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو ایروناٹیکلس انجینئرنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ ظاہر ہے بڑی بڑی ایرو اسپیس انڈسٹریز میں آپ کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہائی پیڈ جاب ہے. اسی طریقے سے فارمیسیز میں آپ دنیا کے ہر طرح کی میڈیسن بنا سکتے ہیں، اور آپ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، انوویشن کر سکتے ہیں، انسانی خدمت کر سکتے ہیں، اور بہت ہائی پیڈ جاب کر سکتے ہیں. آپ ان سب بڑے بڑے کورس کو کر کے آپ اپنی بڑی انڈسٹری کھول سکتے ہیں. آپ اپنا برانڈ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. جس اسٹریم میں جائیں گے، اس اسٹریم میں آپ کچھ اپنی مہارت حاصل کر کے آپ کچھ ایسا کریں گے جو دنیا کے کام آئیں گے، اور آپ کا نام روشن ہوگا، اور آپ دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ کامیابی حاصل کریں گے. اسی طریقے سے آپ کیمیکل انجینئرنگ ہے. کیمیکل انجینئرنگ بہت بڑی دنیا ہے. اس میں جتنی بھی دنیا کے یہ ہے، کیا کہتے ہیں، کیمیکلز ہیں، اس میں اس کیمیکل انجینئرنگ کمپلیٹ مینوفیکچرنگ پروسیس بتایا جاتا ہے، جس میں آپ کو جتنی بھی چیزیں ہیں، جیسے کہ آپ کو ڈیٹرجنٹس پاؤڈرس ہیں، کاسمیٹکس وغیرہ ہیں، پرفیومس وغیرہ ہیں، یا پھر پلاسٹک پروڈکٹس ہیں، بہت بے انتہا اس میں کنزیومیبل پیپرز ہیں. اس میں گیسولین ڈٹرجنٹس، بہت ساری اس میں ورائٹیز ہیں. پرفیومس وغیرہ کے علاوہ اس میں بے انتہا، یعنی دنیا میں جتنی بھی کنزیومیبل چیز ہیں، اس میں کیمیکل یوز ہوتا ہے. ایون فوڈ پروڈکٹس بھی ہے بہت سارے، جس میں فوڈ کلر ہے، فوڈ ایسنس ہیں، یہ سب چیز میں کیمیکلس ہیں. اور کیمیکل یوز ہر جگہ یوز ہوتا ہے. تو یہ کیمیکل انجینئرنگ کافی کارآمد چیز ہے، اور کافی ہائیلی پروفیٹیبل اور ہائی پیڈ جاب ہے. اس میں اگر اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، انوویشن کرتے ہیں. اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ کیمیکل انجینئرنگ ہی پارٹ ہے پیٹرو کیمیکل، یعنی پیٹرو پروڈکٹ. آپ کروڈ آئل سے آپ بہت سارے دنیا کے ہزاروں طرح کے پروڈکٹس بنا سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ سنتھیٹک سلک ہے، سنتھیٹک نائلن ہے، یارن ہے، فیبرکس ہے، پولیسٹر ہے، اور بہت سارے پروڈکٹس پر سنتھیٹکس کلرز ہیں. یعنی کہ یہ جو آج کل کی دنیا بہت سارے کلرس ہیں، سنتھیٹکس کلرس ہیں، سنتھیٹکس فائبرس ہیں، یعنی کہ دھاگے ہیں، جس سے آپ کے سنتھیٹکس سے ریشم کے کپڑے وغیرہ، فیبرکس یعنی سلک وغیرہ کے کپڑے وغیرہ ہیں.
اور یعنی کہ نائلن اور پولیسٹر اور اس کو کاٹن میں مکس لگا کر کے کیسے بنانا ہے. تو یہ ساری چیزیں ٹیکنالوجی آپ کو اس میں کیمیکل انجینئرنگ میں سکھائی جائے گی، جس میں آپ سیکھ سکیں گے کہ طرح طرح کے تھریڈس اور یعنی کہ دھاگے بنانا کے اور کیمیکل کلرز اور یہ وغیرہ کپڑے وغیرہ بنانا. تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھتے ہیں شوز ہیں، تو ان شوز میں بھی جو پلاسٹک پروڈکٹس ہیں، پیٹرو پروڈکٹس ہیں، اور اس میں ہائی کلاس کے میموری فارمز ہیں اور فیبرکس سے یوز ہوئے ہیں، اور اس پہ خاص طرح کے ربرس ہیں. اور تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی اسپیشلائزیشن اس کی خاص انجینئرنگ کیمیکل انجینئرنگ سے آپ پیٹرو کیمیکل انجینئرنگ سے آپ اس میں اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں اور اپنی شوز انڈسٹری اسٹیبلش کر سکتے ہیں. شوز مینوفیکچرنگ کر سکتے ہیں یا شوز کے میٹیریلس بنا سکتے ہیں یا اپنا برانڈ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے یہ بھی جو آپ گھروں میں جو اتنے بھی کارپیٹس ہیں وہ یہ پیٹرو پروڈکٹس ہیں. اس کے بعد سنتھیٹک سیلز ہے، فلور کارپیٹ ہے، اور ٹائلس ہے، فلور ٹائلس ہے. یہ سب پی وی سی ٹائلس وغیرہ جو ہے پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس ہے. میں سیرامک ٹائلس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پی وی سی ٹائلس کی، پی وی سی شیٹس کی، اور یہ قالین وغیرہ کی، یعنی یہ کارپیٹ وغیرہ کی، یہ ساری چیزیں پیٹرو پروڈکٹس کی ہیں. تو اس کو کیسے بنانا ہے، کس طرح سے پروسیس کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے یہ جتنے بھی پلاسٹک پروڈکٹس ہیں، چاہے میلا مائن ہو یا ہاؤس ہولڈ سامان ہو، جتنے گھر میں یوز کی جاتی ہیں، پاٹس وغیرہ، ڈسپوزل وغیرہ، یا الیکٹرانکس جو ایکوپمنٹس ہے اس کے کیبنٹ وغیرہ، یہ سب پلاسٹک پروڈکٹس ہیں، یہ سب پیٹرو کیمیکل کے پروڈکٹس ہیں. تو ان کو بنانا آپ کو آنا چاہیے. اسی طریقے سے یہ جتنے بھی کار کے انٹیریئرس ہیں، اور کیا کہتے ہیں ایروپلین کے انٹیریئرس ہیں یا پھر ٹائرس ہیں، یہ ساری چیزیں پیٹرو کیمیکل پروڈکٹس ہیں. یعنی اس میں اگر آپ اسپیشلائزیشن کریں گے تو آپ کو کیا آپ ایک بہت ہی اسپیشلائزیشن آپ بہت نئے نئے پروڈکٹ بنا سکتے ہیں جو لوگوں کے کام آئیں گے، اور آپ کی زندگی کامیاب گزرے گی، اور آپ ایک ہائی پے یا ہائی ارننگ جاب رہے گی آپ کی. تو اسی طریقے سے جو میں نے جیسا کہ بتا چکا ہوں کہ یہ جتنے بھی کاسمیٹکس ہیں، اور یا پھر ٹوتھ پیسٹ ہے، سوپ ہے، شیونگ کریم ہے، ڈٹرجنٹ ہے، شیمپو ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ پیٹرو کیمیکل پہ پروڈکٹ پہ ریلائی کرتی ہیں، اسی کی پروڈکٹس ہیں. اسی طریقے سے کمپیوٹر سائنس ہے. کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ میں آپ سافٹ ویئر میں یا ہارڈ ویئر میں اسٹریم میں جائیں گے، جس میں آپ مینوفیکچرنگ کریں گے ہارڈ ویئر کمپوننٹ کو، کمپیوٹر سسٹم کو، ایڈوانس کمپیوٹر سسٹم کو آپ ڈیولپ کریں گے. اسی طرح سے سافٹ ویئر اسٹریم میں جائیں گے، اس میں تو آپ طرح طرح کی ای آر پی اور آن لائن آف لائن سافٹ ویئرس بنائیں گے آپ، جو کہ جس میں بہت طرح کے جیسے دنیا کی بڑی بڑی ای آر پیز ہے، سافٹ ویئر جیسے اوریکل ہے، سیپ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، سافٹ ویئرس ہیں جو ورلڈ کلاس کی سافٹ ویئرس ہیں. یہ سارے سافٹ ویئر انجینئرنگ سے بنے ہیں، اور کے ذریعے آپ بھی اپنا بنا سکتے ہیں. جو بھی آپ ونڈو یا میک آپریٹنگ سسٹم ہے، یہ ساری چیزیں سافٹ ویئر ہے، اور یہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کا پارٹ ہے. اس میں ایک بہت بڑا فیوچرس ہے آپ کا، بہت بڑی وائڈ یہ ہے. اسی میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنسیز بھی ہے، جس میں بہت سارے الیکٹرانکس ایکوپمنٹس کو سافٹ ویئر کے ذریعے کنٹرول کرنا، اور اس سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنسی تیار کرنی، تاکہ آپ مشینز اور ہیومن کو انٹریکٹ کر کے آپ کچھ رزلٹ دیں. تو یہ چیزیں ہیں.
उसी तरह से इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है। इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग है। इसमें आप क्या करते हैं कि पूरे ये एक्चुअली ये पार्ट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का भी है। इसमें आप पूरे दुनिया को 3D शेप 3D में बनाते हैं, और 3D पूरे दुनिया की मोल्डिंग करते हैं था पूरे दुनिया की, यानी कि जहाँ पे जिस इलाके की आपको चाहिए वहाँ की सॉइल टेस्टिंग, सॉइल सैंपल्स होते हैं यानी मिट्टी के, और उसके बाद वहाँ पे वाटर असेसमेंट होता है, और उसके बाद वहाँ पे वेजिटेशन का काम होता है कि कैसी वहाँ पे हरियाली आए, और कैसे, क्योंकि ये इंसान की ज़िंदगी के लिए इन्वायरमेंट बहुत बड़ी ज़िंदगी है। वेजिटेशन होगा, हरियाली होगी, तो बारिश होगी, और ये पूरा इकोनॉमिक और इकोसिस्टम पे इस पे डिपेंड है। और इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, इसमें बहुत सारे इसमें टेक्नोलॉजीज़ होती हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, जैसे टोटल स्टेशन वगैरह का इस्तेमाल भी होता है, और उसके अलावा इसमें एग्रीकल्चर का भी है, टेक्नोलॉजी भी है, फॉरेस्ट्री भी है। इसमें कैसे प्लांट को ग्रो करना है, वेजिटेशंस लाने हैं, फॉरेस्ट्री लानी है, सिविल इंजीनियरिंग की एप्लीकेशंस भी हैं, इन्वायरमेंट जियोलॉजी है भी है, इंजीनियरिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग और आसान भी हैं। इसमें GIF है, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, रिमोट सेंसिंग्स हैं, जिसमें आप सेटेलाइट इमेज से आप मैप्स बनाते हैं, डिजिटल मैप्स बनाते हैं, जिसके ज़रिए से आप एनालाइज करते हैं कि ये यहाँ की ज़मीन किस चीज़ के लिए काम आएगी, क्या आएगा, वो बेस्ड ऑन वहाँ पर के जो सॉइल टेस्टिंग हैं और वाटर क्वालिटीज़ हैं, इन चीज़ पे है। इस बेस ये चीज़ ये इसके आप एज ए साइंटिस्ट और या कंसल्टेंट बन सकते हैं, और इस पे बहुत अच्छी अर्निंग की जॉब कर सकते हैं, या अपनी इंडस्ट्री चला सकते हैं। और बल्कि यही नहीं, वर्ल्ड बैंक जो प्रिडिक्ट करती है फ्यूचर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो किस दुनिया में किस कंट्री में कितनी रेनफॉल अवेलेबिलिटी और रेनफॉल होता है, और कितनी ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी है, उस बेस पे उस कंट्री की यानी फ्यूचर इकोनॉमी की प्रेडिक्शन की जाती है। और यानी कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, और इंटरेस्टिंग भी है और आसान भी है। उसी तरीके से ये इंजीनियरिंग स्ट्रीम, जैसा कि मैंने बता ही दिया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक, टेलीकॉम, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, टेक्सटाइल यानी कपड़ा वगैरह बनाना है तो टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल से, एनवायरनमेंट से, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर वगैरह के लिए न्यूक्लियर साइंस है, जो पावर जनरेशन वगैरह के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। मटेरियल इंजीनियरिंग्स हैं, जो आप किसी भी तरह के शीट मेटल्स ये वो, या कोई भी मटेरियल मेटल्स है, उसको बनाने के लिए, मेटल प्रोसेस के लिए एल्युमिनियम, कॉपर, ब्रास किसी तरह का, या आयरन को प्रोसेस करने के लिए, बनाने के लिए मेटल इंजीनियर होते हैं, मटेरियल इंजीनियर होते हैं। उसे मैरीन इंजीनियर्स होते हैं, और ऑटोमोबाइल्स हैं, कार वगैरह के लिए, एरोनॉटिकल्स इंजीनियरिंग है, एरोप्लेन वगैरह के लिए। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग चीज़ हैं, इसमें हाई पेड जॉब है। आपको पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में बहुत कमी हो रही है एक्सपर्टाइज़ की, क्या कहते, क्योंकि बहुत सी कंपनियों को बहुत लॉस होता है, क्योंकि अच्छे मैन पावर नहीं मिलते उन वो, और जब अच्छे मैन पावर नहीं तो उनकी गलतियों की वजह से उनको मिलियंस का नुकसान हो जाता है। अगर अच्छे कुछ लोग मिल जाए अच्छे, तो बहुत सारी इनोवेशन हो सकती है, जिस पे मिलियन नहीं बिलियन डॉलर या रियाल कमाया जा सकता है, अर्न किया जा सकता है। इससे उनकी इकोनॉमी और उनके कंट्री की इकोनॉमी बेहतरीन हो सकती है। तो आज ज़रूरत है अच्छे टेक्नोक्रेट की, साइंटिस्ट की, और आपका इंतज़ार कर रहे हैं, दुनिया कर रही है कि आप आइए। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, टेक्निकल चीज़ है, बहुत आसान है। आप गेम में और इसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं ना, उससे भी अगर अच्छा है, बस आप अपना कॉन्सेप्ट लीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अपना तैयार कीजिए, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का, या अगर बायोलॉजी स्ट्रीम्स है तो बायोलॉजी स्ट्रीम्स का। देखिए आपकी ज़िंदगी कितनी प्यारी, कितनी अच्छी, आपको पढ़ाई में कितना मज़ा आता है। जितना आप गोता लगाएंगे, डूबेंगे, उतना आपको अच्छा लगेगा, और आप इसमें आप एक्सपर्टाइज आगे बढ़ते जाएंगे।
اسی طرح سے ہائیلی جاب اورینٹیڈ بہت سارے میڈیکل کورسز ہیں، جیسے انیستھیسیا آپریشن ہے، بی ایس سی کارڈک کیئر ہے، کرٹیکل کیئر ہے، کلینیکل نیوٹریشنس ہے. اس میں اچھے جاب ہے. ہر بڑے ہاسپٹل میں اس کی ضرورت ہوتی ہے ان سب چیزوں کی. کلینیکل سائیکولوجی ہے، ایمرجنسی میڈیکل ٹیکنالوجی ہے، انڈوسکوپی ہے، ایکسرسائز اسپورٹس میڈیسینس، فورنسائز سائنس ٹیکنالوجی، فورنسس سائنس ٹیکنالوجیز ہیں، ہیلتھ انفارمیشنس ہیں، میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی ہے. اس کے بعد میڈیکل لیبورٹری ٹیکنالوجیز ہے، میڈیکل ریکارڈ سائنس ہے، میڈیکل سوسیولوجی ہے، نیورو سائنس ٹیکنالوجی ہے بی ایس سی میں، اور بی ایس سی نیوکلیئر میڈیسین ہے، بی ایس سی نرسنگ ہے. بی ایس سی نرسنگ آپ کو پتہ ہی ہوگا، یہ پوری دنیا میں ہر جگہ ڈیمانڈ ہے، چاہے یورپ امریکہ ہو، چاہے ایشین کنٹری ہو، یا چاہے سعودی عربیہ ہو. ہر جگہ بی ایس سی نرسنگ، ہر جگہ، ہر کنٹری میں، ہر علاقے میں، چاہے رولر ہو یا اربن ہو یا سب اربن ہو یا بگ سٹیز ہو، ہر جگہ ضرورت ہوتی ہے. اور اس میں ہائی پیڈ جاب ہے. منیمم 3000 ریال، نہیں تو 5000 10,000. ہماری کمپنی میں تو ایسے بھی ہیں جن کو 15,000 ملتا ہے، میل نرس ہیں. تو یہ مطلب آپ کو کیا ہے کہ اس میں میل فیمیل دونوں نرس کی ہر جگہ ضرورت ہے، ہر ہاسپٹل میں ضرورت ہے. اسی طریقے سے آپ کو نیوٹریشن اینڈ ڈائٹ بی ایس سی کورس ہے، اسی بیچلر ان آپتھمولوجی ہے، آنکھوں کے ریلیٹڈ. بی ایس سی آپتھلمیٹک ٹیکنالوجیز ہے، آپٹیمیٹری ہے بی ایس سی. اور پرفیشن ٹیکنالوجی ایک ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کو لمف اور ہارٹ کے ڈیوائسز کو ہارٹ آپریشن کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے. اس کے ٹیکنیشین ہوتے ہیں، پرفیونسٹ کہتے ہیں اس کو، یا پرفیشن ٹیکنالوجی ایکسپرٹائز کہتے ہیں. بی ایس سی 3 ایئر کورس ہوتا ہے، 6 سیمسٹر ہوتے ہیں اس میں. اس کے کرنے کے بعد منیمم 12,000 سیلری سعودی عربیہ میں، یعنی کہ آپ کو تقریباً 2.5 لاکھ روپے مہینے کا ہو گیا. تو یہ آپ سوچ سکتے ہیں. اسی طرح سے بی ایس سی فزیو تھراپی ہے، فزیشین اسسٹنس ہے، ریڈیشن تھراپی ہے، ریڈیو گرافی ہے، رینل ڈائلسس ٹیکنالوجی ہے، ریسپائرٹری کیئر ٹیکنالوجی ہے بی ایس سی میں. تو یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں جو بہت ہی ہائیلی جاب اورینٹیڈ ہے. آپ اس کو چوز کریں. اس میں یہ کوئی میتھ اور فزکس اور کیمسٹری اسٹریم نہیں ہے، یہ میڈیکل اسٹریم ہے، اور یہ بہت آسان ہے. آپ انٹرسٹ لیں، اس میں لیں گے تو آپ بہت آگے بڑھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ بایولوجی اسٹریم میں بہت ہی ہائی پیڈ جاب بھی ہے، جس میں بایولوجسٹ ہیں، مائکرو بایولوجسٹ ہیں، جینیٹکسٹ ہیں، بایو کیمسٹ ہیں، بایو ٹیکنالوجسٹ ہیں. اس میں ماسٹر پی ایچ ڈی کیجیے. اس میں بے انتہا آپ کی اپرچونیٹیز ہیں، اور ہائی پیڈ جاب ہیں، اور بہت ہی وائٹ کالر جابس ہیں آپ کے، اور ورلڈ وائڈ ڈیمانڈ ہے. کہ آپ ایز اے سائنٹسٹ، ایز اے کنسلٹینٹ، آپ ایز اے ریسرچ میں اپنا کریئر اسٹیبلش کر سکتے ہیں. میں اسی طرح سے میرین بایولوجسٹ ہے، فورنسائز سائنٹسٹ ہیں. کسی کرائم اور انسیڈنٹس وغیرہ کو اس کے انالائسس کرنے کے لیے، اس کے فیکٹ فائنڈنگ کے لیے یہ ساری چیزیں یوز ہوتی ہیں، جس میں وہاں پہ پینس، ڈرگس اور فلوڈس کے ذریعے، ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے اس کو فائنڈ آؤٹ کیا جاتا ہے. تو یہ فورنسائز سائنٹسٹ کرتے ہیں. اسی انوائرمنٹل سائنٹسٹ، میں نے انوائرمنٹل انجینئرنگ کے بارے میں بتایا، وہ پارٹ آف وہی چیز ہے. فوڈ سائنٹسٹ ہیں، باٹنسٹ یعنی کہ پیڑ پودوں کے بارے میں اس میں انوویشن ہے، اس میں ہائیبریڈ بنانا، یہ وغیرہ وغیرہ. اس میں بہت ساری چیز ہے، ایگریکلچر میں اس کی ضرورت ہے. اسی طرح سے پلانٹ بایو کیمسٹ ہیں، فارمنگ ایگریکلچر کنسلٹنٹ ہے. بڑی بڑی فارمنگ کمپنیاں ہیں جو کہ یا فوڈ کی کمپنیاں جن کے پاس بہت بڑا بڑا فارم اپنا ہوتا ہے، تو اس میں ان سب چیز کی ضرورت، کنسلٹنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طریقے سے کمرشل ہارٹی کلچرسٹ ہیں، جو کہ انہی سب ریلیٹڈ ہیں. اسی طرح سے ڈیٹا سائنس وتھ اسپیشلائزیشن ان بایولوجی. اس میں جو اسٹیٹیکلس ٹولس ہیں، بہت ساری ٹیکنالوجیز کو، اس کے ڈیٹاز کو مینٹین کرنے کے لیے، اس کے ڈیٹا بیس کو، بایولوجی اسٹریمز کو، اس کو مینیج کے لیے ڈیٹا سائنس ان بایولوجی اسٹریمز ہے.
اسی پلانٹولوجی ہے، اسٹڈیز ہے، فاسلس وغیرہ کے بارے میں، پلانٹ کے بارے میں، فنگی بیکٹیریاز کے بارے میں، اور راک مٹیریلز کے بارے میں کیا جاتا ہے، اسٹڈیز کی جاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جس میں آپ کیریئر اپنا اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بار بار یہی ریکویسٹ کروں گا کہ پڑھائی بہت آسان ہے، بہت آسان، بس انٹرسٹ لیجئے. جب آپ انٹرسٹ لیں گے تو بہت آگے بڑھیں گے. اور آپ کو یاد رکھیے کہ ہر حال میں آپ کو ہائر ایجوکیشن لینا ہے. پی ایچ ڈی کیجئے، نہیں تو کم سے کم ماسٹر کیجئے. پھر اس کے بعد زندگی میں جو کیجئے تو اس کے بعد آپ کیش کرتے جائیں گے. وہ آپ ایز اے آپ کی تعلیم کو کوئی نہیں، پیسہ آپ سے چھینا جا سکتا ہے، آپ ختم ہو سکتا ہے، لیکن آپ کی ڈگری کو، آپ کے ایجوکیشن کو، آپ کے نالج کو کوئی لے نہیں سکتا. آپ ہر جگہ کہیں بھی دنیا میں کسی بھی جگہ کیش کر سکتے ہیں، اور ہر جگہ آپ کا ڈیمانڈ ہے، اور ہر جگہ آپ کی قدر کی جائے گی، اور ہر جگہ آپ کی عزت کی جائے گی. آپ جتنا ہو سکے ٹیکنیکل ایجوکیشن لیں، کیونکہ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے وہ پوری اس کے لیے کیا کہتے ہیں، ہمارے کریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ اگر سائنس سے ٹیکنالوجی سے اگر 10+2 کرتے ہیں تو آپ کا برین بھی وائڈ ہوگا. آپ دنیا کے جتنے بھی بڑے بزنس مین ہیں، آپ ان کا پروفائل دیکھیے تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہوا ہے کیا کہ آپ ان کا دیکھیے گا تو بیک گراؤنڈ تو سائنس اسٹریمس ہے، سائنس اسٹریم یا انجینئرنگ اسٹریمس ہے. کیوں؟ ان انجینئرنگ میں ڈیزائننگ سکھائی جاتی ہے، مینوفیکچرنگ سکھائی جاتی ہے، اس میں انٹیگریشن، ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کرنا سکھایا جاتا ہے، جس سے برین بہت وائڈ ہو جاتا ہے، بہت وسیع پیمانے پہ سوچ اور اس میں آئیڈیاز آتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ اگر کچھ نہ کریں، بزنس بھی کریں، تو ان کے بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے، بہت ساری چیز کو، پروڈکٹ کو، نیو پروڈکٹ کو بنا سکتے ہیں، ڈیولپ کر سکتے ہیں، انوویٹ کر سکتے ہیں، انٹیگریٹ کر سکتے ہیں، اور نیا پروڈکٹ بنا سکتے ہیں اور مارکیٹ میں لانچ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ اگر پڑھائی سے تھوڑا آپ اگر یہ کم انٹرسٹ ہو گیا ہے تو آپ دل لگا کہ فل ایفرٹ سے، آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ بزنس کیجئے، اور خوب ہارڈ ورکنگ سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ اور بزنس میں آپ اپنا برانڈ آپ اسٹیبلش کیجئے، تاکہ پوری دنیا میں آپ بزنس کر سکیں اور اچھے ارن کر سکیں، اپنی ارننگ کو بڑھا سکیں، اور لوگوں کی اور انسان کی ہیومن ڈیولپمنٹ پہ کام کر سکیں، انسانی خدمت کر سکیں، اور دنیا میں خوشیاں لا سکیں. آپ دنیا میں خوشیاں لائیں گے تو اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں گے. آپ اپنا، ظاہر ہے آپ کو یہ بھی کوشش کرنا ہے کہ آپ کا اپنا برانڈ ہو، ورلڈ کلاس کا برانڈ ہو، جو پوری دنیا میں بکے اور اس کو ہر لوگ یہ کرے گا. ظاہر ہے اس کے لیے ٹیکنالوجی چاہیے. کوئی بھی پروڈکٹ بنانے کے لیے، اچھے پروڈکٹ کے لیے، اس کے لیے ٹیکنالوجی، جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے اتنا یہ ہوگا. آپ چیریٹی کیجئے، چیریٹی سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جتنا آپ خرچ کریں گے اس سے زیادہ آپ کو دنیا میں دیں گے، اور اس سے کئی گنا زیادہ آخرت میں دیں گے. اس کے بہت بڑے اثرات ہوتے ہیں. آپ ہر برائی کو بھلائی سے ٹالیے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس میں بہت بڑی حکمت ہے. ادفع باللتی ہی احسن. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے برائی کو بھلائی سے ٹالیے، بھلائی سے دور کریے. اسی طرح سے آپ کو یہ قرآن کو میننگ کو آپ کو سمجھ کے پڑھنا ہے. اس سے آپ کا برین شارپ ہوگا، اس سے آپ کو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلیے، اس سے آپ میں پاکیزگی ملے گی، آپ کو نور ملے گا. یہ قرآن اور سنت پہ چلنے پہ آپ کو نور اور پاکیزگی ملے گی، جو آپ کو دنیا میں کامیاب بنائے گی، اور ہر طرح کے خباثت اور شیطانیت سے دور رکھے گی، جس سے آپ کا دل دماغ بہت مضبوط ہوگا بنسبت دوسرے لوگوں کے، اور آپ بہت بہتر آپ میں صلاحیت ہوگی، اور آپ دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں گے. آپ کبھی بھی کسی طرح کے کنفلکٹ میں اور بحث مباحث میں نہ پڑیں. یہ بالکل یہ آپ کے کریئر کو خراب کرے گا، اور آپ کی ترقی کو روکے گا. آپ ہمیشہ صبر سے کام لیں، اور جتنی بھی نگیٹیو چیزیں ہیں دنیا میں، آپ کو جو جس سورس سے، چاہے سوشل میڈیا سے مل رہی ہو، چاہے نیوز کے ذریعے، اس کا آپ اگنور ہی کریں، اسے دھیان ہی نہیں دیں. بس اپنے ترقی کے لیے، اپنے زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہی ہے. کیونکہ جو بھی دنیا میں شیاطین انس اور جنس ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کمزور ہوں، آپ اداس ہوں، آپ غمزدہ ہوں. تو آپ اس کی فکر نہ کریں. بس آپ دنیا میں خوشیاں لانے کی کوشش کرتے رہیں، آپ لوگوں کی بھلائی کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط بنیں، تو آپ لوگوں کے کام آئیں گے، لوگوں کے کام گئے، پھر اللہ آپ کو دنیا آخرت دونوں میں کامیاب دے گا. اور آپ کو ہر مصیبت پہ صبر کرنا، ہر برائی کا جواب دینا ہے.
آپ کو کسی سے الجھنا اور لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، ورنہ پھر آپ کی کریئر خراب ہوگی اور آپ پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ کو ہمیشہ جب بھی وقت پہ نماز پڑھنا چاہیے اس سے اللہ کا، اور دعائیں کرتی رہنے چاہیے۔ دعا ایک بات بڑا یہ ہے، اور کسی طرح کے ظلم زیادتی سے بچنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ غضب ملتا ہے۔ اور جو لوگ ظلم زیادتی کرتے ہیں یہ بہت جو ظالم اندھیرے میں ہوں گے قیامت کے دن، اور دنیا میں بھی ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں نا ہمیشہ ذکر، اذکار اور نماز، یہ چیزیں ہمیں برائی سے روکتی ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے تاکید کیا ہے، اور اس سے دنیا بھی آسان اور خوشیاں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہیں۔ اس کی طرح سے یہ جو عزت کریں اپنے پیرنٹس کی، اپنے بڑوں کی، اپنے بچوں، اپنے سینئرس کی، اور کائنڈ فل رہیں، شفیق کریم بنیں اپنے سے چھوٹوں کی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو دنیا آخرت میں عزت ملے گی، اور آپ کا ایک درجہ بلند ہوگا، اور آپ کی قسمت اچھی رہے گی۔ یہ قسمت کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ پیرنٹس اور ایلڈر کی عزت کریں۔ یہ قسمت کا دروازہ کھلتا ہے اس سے، یعنی قسمت کے لیے یہ لازم یہ چیز ہے کہ آپ عزت کریں، بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پہ شفقت۔ آپ یہ مت سوچیں کہ آپ بریلینٹ نہیں ہیں، آپ نہیں کر سکتے، نہیں ہیں آپ۔ بس جو لوگ محنت کرتے ہیں، لگاتار محنت کرتے ہیں، وہی بریلینٹ ہوتے ہیں۔ کوئی بھی ہارڈ نہیں، سب لوگ دنیا میں ایوریج ہوتے ہیں، بلکہ جو ایکسٹرا آرڈنری ہیں وہ محنت نہیں کر کے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور جو ایوریج ہوتے ہیں وہ محنت کر کے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ بہت سارے دنیا میں اگزامپل ہیں، آپ کو بہت سارے اگزامپل ہیں جو کہ وہ صرف محنت کر کے وہ بہت ایوریج تھے، لیکن وہ بہت ہی ایکسپرٹ اور بہت بڑے سائنٹسٹ بن گئے، جس کے بارے میں ابھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو اس طرح سے آپ یہ مت سوچیں کہ آپ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہیں بہت، بس آپ لگاتار محنت کرتے رہیں، دیکھیے ایک دن آپ کو بہت بڑی کامیابی ملے گی۔ آپ کو میں بتاتا ہوں اتنے بڑے نوبل پرائز ونر جن کا نام ہے مائیکل فریڈے، انہوں نے الیکٹرو میگنیٹزم اور الیکٹرو کیمیکل پہ انہوں نے اتنا ریسرچ کیا، الیکٹرو کیمسٹری پہ اور الیکٹرو میگنیٹزم پہ، یعنی کہ الیکٹریسٹیز کے بارے میں، اور انہوں نے ایسا کیا کہ آج پوری دنیا میں جو ٹیکنالوجی یوز ہونے اس میں بہت بڑا ان کا کردار ہے۔ جبکہ یہ کوئی بریلینٹ نہیں تھے، یہ سمپل ایک بیسک ایجوکیشن ان کو سنڈے اسکول میں ملتا تھا، سنڈے یعنی صرف سنڈے کا سنڈے ان کو اسکول ہوتا تھا، اور بس ایک جنرل تھوڑی سی پڑھائی ہوتی تھی کام چلانے کے لیے، اور یہ پارٹ ٹائم بک بائنڈر کا بھی کام کرتے تھے، جہاں ان کو طرح طرح کی کتابیں ملتی تھی اور وہاں وہ اسٹڈی کرتے تھے۔ اسی دوران ہمفرے ڈیوی سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے لیکچر کا ایک ٹکٹ دیا جس میں کہ اس میں اٹینڈ کرے، وہ ان کو اس سے انسپائر ہوئے اور پڑھائی کیا، اور ایک دنیا کے بہترین سائنٹسٹ بن گئے، اور انہوں نے ایسا انوویٹ کیا جو کہ ساری دنیا میں اس کی چیزیں یوز ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ اے پی جے ابوالکلام آزاد، یہ بھی ایک ایوریج اسٹوڈنٹ تھے، لیکن انہوں نے اتنا ہارڈ ورک کیا کہ یہ ایکسٹرا آرڈنری بن گئے، اور دنیا میں فادر آف انڈین میزائل کے نام سے ہیں، اور یہ دنیا میں انڈیا میں ایسی چیزیں ڈیولپ کی جو کہ ہمیشہ ان کو یاد کیا جائے گا اچھے الفاظ سے، اور ان کو کیونکہ یہ ایوریج اسٹوڈنٹ ہو کر کے انہوں نے وہ کام کر دیا جو بریلینٹ نہیں کر سکے۔ یہ سب یہی غور کرنے کی بات ہے، یہی میں بتانا چاہتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ فادر ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب ہیں، یہ فادر آف پاکستان میزائلس ہیں۔ یہ بھی انہوں نے جو بھی سوچا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے اپنے ملک کے لیے، تو انہوں نے کر دکھایا اور کر دیا۔ یہ بھی کیا، جب انسان سوچتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو بھی ہم کر سکتے ہیں، تو کر سکتا ہے انسان۔ بس آپ کو محنت کرنا ہے، لگاتار محنت کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک دن کامیابی دیں گے اور کامیاب بنیں گے۔ تو یعنی کہ ایک ایوریج ہو کے بھی آپ بہت کچھ ایکسٹرا آرڈنری بن سکتے ہو، اور آپ ایکسٹرا آرڈنری ہو کر کے بھی ایوریج سے بھی پیچھے ہو جائیں گے اگر آپ محنت نہیں کریں گے۔ تو سارا دار و مدار محنت پہ ہے، ساری چیزیں محنت پہ ہیں۔ اب آخری میں ایک چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ اللہ کی طرف سے کھلی مدد کیسے ملے گی۔ اللہ کی مدد اگر آپ کچھ 8-9 پوائنٹس ہیں جس کو میں بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد ملے گی، اور آپ کو احساس ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ چیز کیا ہے؟ دیکھیے اس میں ہے کہ آپ کو ڈیلی 1-2-3 آیت کم سے کم میننگ اور تفسیر اور ڈیٹیل ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ، معنی کے ساتھ قرآن کریم پڑھیں۔
اس کے بعد آپ ہائر ایجوکیشن لیں، اور اس لیے تاکہ آپ دنیا میں لوگوں کے کام آئیں، انسانیت کے کام آئیں، امت کے کام آئے. تو آپ کو دیکھیے گا آپ دنیا میں خوشیاں لائیں. تو یہ اس نیت سے آپ کریں گے تو اللہ کی رضا ملے گی، دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی. ابھی حال میں ہی ہمارے جمعہ کے دوران اب امام صاحب کہہ رہے تھے کہ جو اسٹوڈنٹس علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے یا تو اس کے لیے فرشتے، آسمان اور زمین کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہر وقت پہ اپنا ٹائم پہ نماز پڑھیں. ساری دنیا کا کام ہوتا رہے گا، نماز ہر حال میں معاف نہیں ہے. نماز آپ پڑھتے رہیں، دعا کرتے رہیں، اور ہر طرح کی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے رہیں، دعویٰ کا کام کرتے رہیں، اور برائی سے روکتے رہیں حکمت کے ساتھ. اس کے بعد جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے چیریٹی کیجیے، اللہ کے راہ میں خرچ کیجیے، اور اس کے بعد برائی کو بھلائی سے ٹالیے. یہ چیزیں ہیں. اور اس کے بعد آپ ایک بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کو ہر طرح سے، ہر طرح کی ظاہر اور باطل، چھپی اور گناہ اور کھلے گناہوں سے بچنا ہے. جو آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کیسے کیسے گناہ ہوتے ہیں، جو ظاہری طور پہ بھی ہے اور چھپے بھی، جو کسی کو پتہ نہیں، صرف اللہ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ کو بچنا ہے. تو پھر اور اس کے بعد آپ کو محنت کرنا ہے، اپنے صحت کا دھیان رکھنا ہے، اور اپنے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، انسانی کی بھلائی کے لیے آپ کو کام کرنے کی کوشش کرنا ہے. بس اتنا کریں گے، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو کھلی مدد ملے گی، اور آپ کو احساس ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ ہمیں اپنے تاثرات سے آپ اپنے آپ کو کیسا لگتا ہے ہمارا یہ آپ ضرور شیئر کریں، اور آپ کمنٹ کریں ہم پہ، اور شیئر کریں ہماری اس کو، اور سبسکرائب کریں اگر سبسکرائب نہیں کیا ہو، تاکہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے کہ ہم آپ کے وقت کا صحیح استعمال کریں گے، آپ کو اچھی اچھی آئیڈیا دیں گے، اور جو آپ کے دنیا اور آخرت کے لیے کامیابی کا سبب بنے گا انشاءاللہ. تو آپ کے قیمتی کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا، اور آپ براہ مہربانی سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کریں، ہم سے ٹچ میں رہیں. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے آل کو، اگلے پچھلوں کو دنیا آخرت کی بہت ساری کامیابی عطا فرمائے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.